इन दिनों मुझे घरेलू कामकाज के लिए एक मुआवन खातून की अशद ज़रूरत थी। ईद करीब थी। घर के कामों के लिए ख़ास तौर पर मुलाज़मत दरकार थी। इसी परेशानी में बैठी एक दिन दुआ कर रही थी कि दरवाज़े पर बेल बजी। दर खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत को पाया। वो इतनी थकी हुई और खस्ता हाल थी कि बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, बड़ी बीबी अंदर आ जाओ। मेरा मतलब था कि इसे खाना दे दूं और कुछ रकम भी, क्योंकि वो फाका ज़दा और कमज़ोर लग रही थी। कपड़े भी मैले और बोसीदा थे। जब मैंने इसे बरामदे में बैठने का इशारा किया तो वो समझ गई और बोली, धी रानी, मुझको खैरात ना चाहिए, काम चाहिए। अम्मा, इस उम्र में तुम कौन सा काम करोगी? जो कहोगी कर दूंगी, मुझे सब काम आता है। कहीं पहले काम किया है? नहीं, गांव से सीधी आ रही हूँ। पहला दर तुम्हारा खटखटाया है। मेरा घर देख रही हो कितना बड़ा है, झाड़ू पोंछे के अलावा घर के और काम भी करवाने हैं। बर्तन और कपड़े धोने होंगे, खाना बनाना, ये कोई नौजवान औरत ही कर सकती है। बेटी, मैं ये सब काम कर सकती हूँ। देहाती औरत हूँ, मैंने बहुत सख्त काम किए हैं। बीबी, हम सख्त जान लोग पैदा ही काम के लिए होते हैं। इसके इसरार पर जान लिया कि ये बेहद जरूरतमंद है। तभी कहा, अम्मा ठीक है, तुम खाना खा लो और कुछ देर आराम कर लो, फिर देख लेते हैं। वैसे क्या कोई बेटा बेटी नहीं है जो इस उम्र में काम के लिए निकली हो? सब है, मगर ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी बताऊंगी। खैर, इसकी खस्ता हालत को देखते हुए मजीद सवालात ना किए, इसे खाना दिया। इतने में फोन की घंटी बजी। ये मेरी नंद शकीला का फोन था। उसने कहा, भाभी, आपको मुलाजमा की जरूरत थी, वजीरा को मैंने आपकी तरफ भेजा है। अच्छी औरत है, सुगर है और काम भी बहुत करती है। अपना बाकी का हाल ये तुमको खुद बता देगी। मैंने माँ जी से पूछा, कौन से गांव की हो और हैदराबाद कैसे पहुंची? वहाँ कहाँ क़याम था? वो बताने लगी, मैं पंजाब के एक गांव मंडी से हूँ और हैदराबाद में एक साहब के घर क़याम था। इनकी बीवी का नाम शकीला है। शकीला बीबी ने ही आपका पता लिखकर मुझे दिया था, क्योंकि वहाँ मेरी जान को खतरा था। मैंने आपका घर बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। मेरी नंद के घर रहने से तुम्हारी जान को क्या खतरा था? मुझे भी तो बताओ। तभी इसने अपनी दास्तान गम सुनाई। मंडी नामी देहात में वजीरा के शोहर तमीज़े की चंद बेगन जमीन थी। इस बाईस दिन रात की मेहनत के बाद दो वक्त की रोटी पेट भर मुयस्सर आ जाती थी। तमीज़े का काम खेती बाड़ी करना और मवेशी पालना था। वो भी इस काम में अपने खामद की मदद करती थी। पहले इनके पास सिर्फ 3 बीघे जमीन थी। मेहनत मशक्कत करके और मवेशी के कारण पाई पाई जोड़कर 3 बीघे और खरीद ली। जब ये कुंबा 6 बीघे का मालिक बना था, वजीरा बहुत भाग्यवान कहलवाने लगी थी। अब वो खेतों में काम करने की बजाय अपने घर की चारदीवारी में बैठ के बेटी के जहेज की चादर काटती रहती थी। तमीजदार ने भी अपनी मदद के लिए एक चाकर बेली रख लिया था। ये गरीब, यतीम और बेबा सा लड़का था, नहीफ व कमजोर। 2 वक्त की रोटी और सालाना 2 बोरी गंदम के अवज तमाम दिन इनके खेतों में काम पर जलता रहता था। वजीरा के 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। देहात में रीत रिवाजों के बायस शादी करना और घर बसाना एक दुश्वार अमर होता है। बड़े लड़के की शादी इसने बड़ी बेटी के बदले में कर दी और छोटे लड़के शाकिर के बदले में छोटी लड़की शहाना का रिश्ता पक्का कर दिया। सभी देहाती जानते हैं कि बच्चों के रिश्तों की खातिर बदले की इस रस्म को वट्टा सट्टा कहते हैं। जिस वक्त तमीजदार ने अपनी छोटी लड़की का रिश्ता इसके मामूजात से पक्का किया, वो 24 बरस का और शहाना महज 10 बरस की थी। शाकिर अलबत्ता जवान था। अलबत्ता बाप ने 2 बीघे जमीन इसके हवाले करते हुए कहा, बेटा, ये तेरी मुल्कियत है, अब तुम इसमें बुवाई करो और फसल काटो। ये मेहनत तुमसे इस वजह से करना है कि तुम्हारा घर बसाना है। 2 बीघे इसने बड़े लड़के मशकूर को भी दिए और बाकी के 2 अपने पास रख लिए। इस तरह तमीजे ने अपना काम भी हल्का कर लिया और बेटों का भी दिल जीत लिया। वजीरा ने देखा कि इसका छोटा लड़का शाकिर खेती के काम में जी नहीं लगाता और सुस्ती करता है। तभी वो अपने भाई से इसरार करने लगी कि वो बेटी की रुखसती दे दे ताकि शाकिर का काम में दिल लगे। अब शाकिर 22 साल का नौजवान था।
جب بھاری قدموں کے ساتھ زمین پر چلتا تو ماں کے ساتھ دھرتی کا دل بھی دہلتا تھا۔ وزیرا کا خیال تھا کہ شاکر کی عمر اب ایسی ہے جب تک اس کے لیے عورت گھر میں نہ لائے گی وہ کمانے میں جی نہ لگائے گا۔ وہ شوہر کے پیچھے پڑ گئی کہ جلد اس بے تکمیل کو کھونٹے سے باندھو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے لگام عمر کے تقاضوں سے بے قابو ہو جائے۔ ادھر شاکر کے حصے کے 2 بیگھے اجڑے پڑے تھے۔ وہ بے دلی سے کام کرتا، زمین کو وقت پر پانی نہ ملے تو کیا فصل دے گی۔ تمیزدار بھی بیٹے کی شادی کرنے کا آرزومند تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ شہانہ ابھی چھوٹی تھی اور جب تک وہ سن بلوغت کو نہ پہنچ جاتی اس کے سسرال والے اسے کیسے بیاہ کر لے جا سکتے تھے۔ بیوی کے کہنے سے تمیزدار شاکر کے ہونے والے سسر کے پاس گیا، اس سے استدعا کی کہ وہ اپنی لڑکی زبیدہ کو شاکر سے بیاہ دے اور ان کو مہلت دے دے، جب شہانہ شادی کے لائق ہو جائے تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد زبیدہ کا باپ مان گیا کیونکہ وزیرہ اس کی سگی بہن بھی تھی۔ اس نے شادی کی تاریخ دے دی، طے یہ پایا کہ 3 سال بعد وہ شہانہ کو بہو بنا کر لے آئے گا، مگر اپنی بیٹی زبیدہ کا بیاہ ابھی شاکر سے کر دے گا۔ شاکر کی شادی زبیدہ سے ہو گئی، اس کا گھر بس گیا اور دل بھی آباد ہو گیا۔ وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ زمین کی آبیاری میں مصروف ہو گیا۔ فصل اتنی اچھی ہوئی کہ تمیزے کی باچھیں خوشی سے کھل گئی۔ 3 سال میں ہی انہوں نے 2 بیگھے اور خرید لیے۔ اب تمیزے اور وزیرہ کی خوشی کا کیا ٹھکانا تھا۔ جہاں حالات کے دباؤ میں عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد کی خوشیاں اور خوشحالی مرد کو پھر سے جوان کر دیتی ہے۔ اب تمیز بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ جب وہ جوان بہوؤں اور بیٹیوں کو سرخوشی کے احساس سے مدہوش پاتا، اس کا جی چاہتا کہ وزیرہ کی جگہ کسی کم عمر عورت سے شادی کر لے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ جوانی تو غربت کے بوجھ تلے کراہتے گزری۔ دیہاتیوں میں بھی غربت کے باوجود اکثر دوسری شادی کا رواج ہوتا ہے۔ اس طرح اگر لڑکیاں زیادہ ہوں تو ان کو بدلے میں دے کر باپ یا بھائی اپنے لیے دوسری بیوی لے آتے ہیں۔ مگر تمیزدار کی تو 2 ہی لڑکیاں تھیں اور دونوں اپنی بھابھیوں کے بدلے میں جانی تھی۔ اب تمیزہ بغیر وٹے کے دوسری عورت کیسے گھر لا سکتا تھا۔ اس نے اپنی الجھن کا وزیرہ سے ذکر کیا تو وہ گمسم رہ گئی۔ سوتن کے آنے سے اتنا غم نہ تھا جتنا ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تو کہیں سمدھی سے کیے معاہدے سے نہ مکر جائے۔ وہ شاکر کی بیوی کو گھر لے آیا تھا، مگر بدلے کے رشتے کے طور پر شہانہ ابھی تک اس کے بھائی کے گھر کی بہو بن کر نہیں گئی تھی۔ اب اگر تمیزے دوسری بیٹی کو اپنے بدلے میں دے کر نئی بیوی لے آیا تو شاکر کا گھر اجڑ جاتا۔ اس عورت کو اپنا تو اپنا، ساتھ ساتھ بیٹے کا گھر بھی اجڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تمیزے کی نیت بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وعدے کے مطابق شہانہ کا ہاتھ زبیدہ کے بھائی کے ہاتھ میں نہ دیا گیا تو یقیناً شاکر کا سسر بھی اپنی بیٹی کو واپس لے جائے گا، جبکہ اب تو شاکر اور زبیدہ کے 3 پیارے پیارے بچے بھی ہو چکے تھے۔ یہ ظلم تھا جو تمیزدار سب پر ڈھانا چاہتا تھا۔ وزیرہ نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو شوہر کے ارادے سے آگاہ کیا اور بھائی کو کہا بھیجا کہ جلد تم برادری کے مردوں کو لے آؤ اور شہانہ کی رخصتی کی تاریخ لے لو، ورنہ سمجھ لو کہ لڑکی ہاتھ سے گئی۔ بہن کا پیغام ملتے ہی شاکر کا سسر بھاگا بھاگا آیا اور شہانہ کو بہو بنا کر لے جانے کی تاریخ مانگی۔ تمیزدار آنا کانی کرنے لگا۔ تبھی بیٹوں، بہوؤں اور بیوی نے مل کر شوہر کو سمجھایا کہ جب ماموں نے زبیدہ کو دے دیا ہے اور بدلے میں تم شہانہ کو دینا قبول کر چکے ہو تو اب دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وزیرہ کا شوہر اس وقت تو مجبور ہو گیا اور تاریخ دے دی، مگر سالے کے جاتے ہی بیوی پر برس پڑا کہ تم نے اپنے بھائی کو سندیسا کیوں بھجوایا؟ میں نے 3 برس بعد شہانہ کو بیاہ دینے کی مہلت لی تھی، یہ پہلے ہی تاریخ لینے کیسے آ گیا؟ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ بیوی بولی شہانہ کے بھائی جوان ہو چکے ہیں اور اب میں اتنی کمزور نہیں رہی، تم زبان سے نہیں پھر سکتے۔ اگر تجھ کو نورا جٹی سے دوسری شادی کی اتنی جلدی ہے تو بے شک اس کو بیاہ کر لے آ، اس کے بدلے اپنی زمین اس کے وارثوں کو دے یا بیل دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر شہانہ میرے بھتیجے کی منگیتر ہے تو بددیانتی کر کے میرے بیٹے کا گھر نہیں اجاڑ سکتا اور نہ ہی میں کبھی اپنی بیٹی کو تیرے بیاہ کے بدلے میں دوں گی۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے پھنکارتا ہوا گھر سے نکل گیا۔
مقررہ تاریخ پر بارات آ گئی۔ شاہانہ کو ماں اور بھابھیوں نے دلہن بنایا۔ بھائی مہمانوں کا سواگت کرنے لگے۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اس کے بدلے کی لڑکی اس کے بھائی کے حوالے کی جا رہی تھی، سو اس کا گھر بھی اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ باراتیوں نے کھانا کھا لیا اور جب شادی کی رسموں کے لیے دلہا نے اس کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا جہاں دلہن بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تمیزہ چلا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا کہ تم لوگ نکلو میرے گھر سے، میں اپنی بیٹی تم لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ سب ہکا بکا رہ گئے، سمجھے کہ لڑکی کے والد کا دماغ چل گیا ہے، رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ باراتی اپنا سا منہ لے کر رخصت ہو گئے۔ شاہانہ کے بھائی بھی دم بخود رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ چند روز تمیزے گھر والوں سے ناراض رہا، انہوں نے بھی اسے گھانس نہ ڈالی۔ آخر ایک دن شاہانہ کو روتے دیکھ کر اس کے دل نے اسے مجرم قرار دیا، ضمیر نے شرمندہ کیا۔ اس نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے اپنے ماموں سے کہو آ کر بہو بیاہ کر لے جائیں، میں مگر شادی میں نہ بیٹھوں گا، تم لوگ اپنی خوشیاں پوری کرو، میری خوشی کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بار شادی کی تیاریاں ہونے لگی، لڑکے کو دلہا بنایا گیا، مولوی صاحب ساتھ چلے، پھر سے شاہانہ کو دلہن بنایا گیا۔ بارات آ گئی، بہن بھائی کا معاملہ تھا، وزیرہ بہن تھی اور دلہے کا باپ اس کا سگا بھائی، اس لیے خفگی کا کسی نے خیال نہ کیا۔ عین نکاح کے وقت دلہن کا باپ آ گیا، اس نے آتے ہی شور مچا دیا، یہ شادی بغیر ولی کے کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ میں دلہن کا باپ زندہ ہوں، لڑکی کی میں رخصتی ہرگز نہ دوں گا جب تک میری شرط پوری نہ ہوگی۔ شرط بتاؤ، دلہا کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم شاہانہ کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہو تو میری شادی نورا جٹی سے کرانی ہوگی، وہ بدلے میں لڑکی مانگتے ہیں، نورا کے بھائی کا گھر بسانے کے لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے کر میری خوشی پوری کر دو۔ میں نے شاہانہ کے بدلے زبیدہ دی، اب میں اپنی بہن کے اوپر سوتن لانے کو اپنی دوسری بیٹی نورا کے بھائی کے نکاح میں دے دوں، یہ کیسی شرط رکھی ہے تم نے، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سالے نے بھنو سے ترش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اگر میری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بارات واپس لے جاؤ، میں شاہانہ کا رشتہ تم کو دینے سے انکاری ہوں۔ شاہانہ گھونگھٹ میں اپنی قسمت کو روتی رہ گئی اور بارات واپس چلی گئی۔ دلہا جاتے ہوئے کہہ گیا کہ پھپھو تمیزدار، سن لو، تم نے 2 بار ہماری بےعزتی کی ہے، اب ہم تم کو دیکھ لیں گے، میرا نام بھی حمید نہیں۔ چند دن تک گھر میں موت کا سا سکوت رہا، شاہانہ تو پتھر کی مورت بن گئی، مگر پتھر کے اندر جب آتش فشاں دہک اٹھتا ہے، اس کا لاوا اب مرنے کو تھا۔ حمید نے شاہانہ کے پاس اپنی چھوٹی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بتا تیری کیا مرضی ہے، اگر تو تیار ہے تو رات کو میں نہر کے ادھر تمہارا منتظر رہوں گا، نہیں آؤ گی تو پھر ہم جانے اور تیرا باپ جانے، میں ضرور آؤں گی۔ شاہانہ نے جواب بھجوایا، تمہاری دلہن ہوں، تمہاری دلہن رہوں گی۔ آدھی رات کو جب سارے گھر والے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، شاہانہ دبے قدموں گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر سر پر عشق کی گرمی سوار تھی۔ وہ ایک اچھی تیراک تھی، ندی کے ٹھنڈے پانی میں کود گئی اور تیرتی ہوئی اس پار اتر گئی جہاں کنارے پر حمید اس کا منتظر تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمیزدار کی آنکھ کھل گئی۔ شاہانہ کی چارپائی خالی دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک گیا، قدموں کے نشان باعث گھر کی دہلیز پار کر چکے تھے، یہ نقوش ندی کے کنارے ختم ہوئے۔ وہ سمجھ گیا کہ ندی کے اس پار آنے والا حمید ہی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں بھن گیا جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں ان کی بہن اپنے منگیتر کے ساتھ نکل بھاگی ہے تو وہ بھی باپ کے ہم نوا ہو گئے۔ انہیں بہن سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کو یوں بدنام رسوا کر جائے گی۔ اس وقت شاکر نے قسم کھائی کہ حمید سے اس حرکت کا بدلہ ضرور لوں گا اور باپ کی بے عزتی کا قرض چکا دوں گا۔ اس نے بچے زبیدہ سے چھین کر اپنی ماں کے حوالے کیے اور بیوی کو یہ کہہ کر میکے روانہ کر دیا کہ باپ سے کہنا اپنی لڑکی کو سنبھال، ہم اپنی لڑکی کو سنبھالنے آ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی باعث حمید کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ شاہانہ اپنے بوڑھے ساس سسر کے پاس تھی۔ یہ رات کا وقت تھا جب شاکر اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ حمید کے گھر میں داخل ہوا۔ شاہانہ کی آنکھ کھل گئی، وہ برآمدے میں نکلی اور کھڑکی سے پکارنے لگی، ماموں مجھے بچانا، یہ ظالم مجھے اجاڑنے آ گئے ہیں۔ ماموں نے بھانجے کو للکارا، شاکر وہاں ہی ٹھہر جا،
خبردار میری بہو کی طرف قدم نہ بڑھانا۔ تم مرد لوگ ہو تو اسے اٹھا لے جانے کی بجائے میری طرف آؤ۔ ماموں کمزور اور بوڑھا تھا، نہتا اور اکیلا بھی۔ بھانجا جوان تھا، اس کے ہاتھ میں چھرا اور مدد کو ساتھی بھی ہم رکاب تھے۔ مزاحمت جو ہوئی، پل بھر میں شہانہ کے سسر کا کام تمام ہو گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر بھائی نے بہن کا منہ باندھا اور اس کو گھوڑے پر ڈال کر واپس گھر لے گیا۔ حمید بیچارہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضمانت کا منتظر تھا۔ اس پر نمبردار کے بکرے چرانے کا الزام تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ شہانہ کو تو یہ واپس لے آئے تھے۔ اب باپ اور بھائیوں کو دو مسئلے درپیش تھے۔ ایک شہانہ کی حمید سے محبت جو اس کے گھر واپس جانے پر مجبور کیے ہوئے تھی، دوئم حمید کے باپ کا قتل جس کی لازمی سزا موت تھی۔ تمیزے نے بیٹے سے کہا، لڑکی کو لے کر سندھ کی طرف نکل جا، یہاں اگر شہانہ نے پولیس میں ہمارے خلاف بیان دے دیا تو ہم مارے جائیں گے۔ بھائی بہن اور ماں کو لے کر حیدرآباد آ گیا۔ اس کے پاس علاقے کے نمبردار کی چٹھی تھی جو شکیلہ کے شوہر کے نام تھی۔ یہ وسو صاحب تھے جو نمبردار کے دوست تھے۔ اب شہانہ کی رکھوالی شاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ وسو صاحب کی پناہ میں چند دن ہی رہ سکتے تھے۔ بظاہر شانہ کہتی تھی کہ شاکر میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس سسرال نہ جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے خلاف پولیس کو بیان دوں گی۔ مگر شاکر کو یقین تھا کہ یہ خوف سے ایسا کہتی ہے، جب موقع ملا یہ ضرور واپس حمید کے گھر جائے گی اور اس کا واپس جانا گویا موت کا آنا ہے۔ ماں شاکر سے سخت ناراض تھی کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ مل کر اس کی بھتیجی تین بچوں کی ماں زبیدہ کو میکے بھیجا تھا، اس کے بھائی کا بھی خون کر دیا تھا۔ وہ شہانہ کا گھر اجاڑنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، شاکر تو اپنے باپ سے بڑھ کر ظالم نکلا، تو شہانہ سے نہ ڈر، وہ تیرے خلاف گواہی نہ دے گی۔ اگر گواہی کی نوبت آئی تو میں دوں گی گواہی، تیری ماں۔ اگر تو نے شہانہ پر مزید کوئی ظلم ڈھایا تب میں تم کو معاف نہ کروں گی۔ بقول وزیرہ، گرچہ یہ میرے بیٹے کو محض میری دھمکی تھی تاکہ وہ شہانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مگر شاکر ڈر گیا کہ کہیں ماں اپنے مقتول بھائی کی وجہ سے غصے میں آ کر کوئی بیان نہ دے دے۔ تبھی وہ ماں سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں اور بہن کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک اجنبی عورت کو شہانہ کے پاس بھیجا اور اس کو سکھا پڑھا دیا۔ عورت نے آ کر شہانہ سے کہا کہ تیرے دیور مریدے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ کھیتوں سے ادھر بیل گاڑی میں بیٹھا ہوگا، تو رات کو وہاں پہنچ جانا، وہ تجھ کو یہاں سے نکال لے جائے گا۔ خبردار شاکر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شہانہ جو بہت دل گرفتہ تھی، اس نے عورت کے بیان کو سچ جانا اور آدھی رات کو ہی کھیت پار کر کے بیل گاڑی میں جا بیٹھی۔ اندھیرے میں بھی گاڑی بان نے سر کو اور منہ کو اچھی طرح پگڑ سے لپیٹ رکھا تھا۔ شہانہ قریب پہنچ کر بولی، مریدے میں آ گئی ہوں۔ جواب میں صرف ہوں سنائی دی اور ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، یعنی بیل گاڑی میں بیٹھ جا۔ شہانہ نے بھی جلدی کی کہ کہیں شاکر کو خبر نہ ہو جائے اور وہ سر پر آ پہنچے۔ وہ جلد سے جلد اس علاقے سے نکلنے کی دعا کرنے لگی۔ بیل گاڑی چل دی اور کافی آگے آ کر بیاباں میں رک گئی۔ گاڑی بان اتر گیا اور بولا، شہانہ اترا، اب سفر ممکن نہیں، صبح چلیں گے۔ شہانہ نے آواز سنی تو لرز اٹھی۔ یہ آواز تو اس کے بھائی شاکر کی تھی۔ وہ بیل گاڑی سے اتر نہ رہی تھی کیونکہ اسے اس کا انجام کا اچھی طرح پتہ تھا۔ شاکر نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی مناسب جگہ منتخب کی تھی۔ وہ خوشامد کرنے لگی، میرے بھائی مجھے مت مارنا، مجھ کو ایک بار مہلت دے دے، میں تیرے خلاف کبھی بیان نہ دوں گی۔ تو نہیں تو ماں میرے خلاف بیان دے گی، جس نے بھاگنے میں آج بھی تیری مدد کی ہے۔ تو غلط سوچ رہا ہے، ماں کبھی تیرے خلاف بیان نہیں دے گی۔ وہ بیل گاڑی سے اتری تو دیکھا کہ شاکر کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ اس نے بہن پر پہلا وار کیا، شہانہ نے ماں کا واسطہ دیا، تنگ دل بھائی نے دوسرا وار کیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ واپس وسو صاحب کے گھر نہیں آیا بلکہ نمبردار کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے ماں کو فون کیا کہ شہانہ کا انتظار مت کرنا، وہ واپس نہیں آئے گی، میں نے اس طرح سے تیری دغا باز بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے خلاف بیان نہیں دے گی، پھر بھی مجھے تجھ پر اعتبار نہیں آ رہا۔ اب تو وسو صاحب کے گھر سے گاؤں چلی جا، کب تک یہاں غیروں کے در پر پڑی رہے گی؟ اتنی کہانی سنا کر وزیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تھی اماں وزیرہ کی کہانی، جو محض 2 سال میرے پاس رہ کر بالآخر ایک روز بیمار ہو کر کی دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔
اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے جیتے جی میں اس کی زندگی داستانے غم کو کسی پر افشا نہ کروں گی، اس کا راز ہی رکھوں گی، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ بے شک اس کے بیٹے نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ بعد میں حمید کے رہا ہو جانے پر اپنے انجام کو پہنچا بھی، مگر ماں اسے بچانے کی خاطر مہر بلب رہنا چاہتی ہوگی۔ سچ ہے، ماں کا دل سمندر سے بھی زیادہ گہرا اور وسیع ہوتا ہے، اس ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔